बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बियदि कुल्ली मारुमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 6 सितंबर 2021 है और आज का ये लेक्चर इसी हवाले से रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। आप सब स्टूडेंट इसी पे अपने ख़यालात का इज़हार करने हैं। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत मैंने पढ़ी हैं। इसकी बड़ी फजीलत है। और पहली जो आयत मैंने पढ़ी है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, समझे नात है, और दूसरी में अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ की है। तो ये जो आयत है इसकी बड़ी फजीलत, दोनों आयत की बड़ी फजीलत है। हर नमाज के बाद हमारी कोशिश होनी चाहिए सबकी कि ये 2 आयत हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह कुरान शरीफ में हर मसले का हल है, शर्त यह है कि हम यकीन के साथ पढ़ें। सबसे पहले मैं एक स्पीच करूंगा, उसके बाद स्पीच के लिए आएंगे अली अरसलान, नेक्स्ट बच्चा आएगा, ये एबटाबाद वाला आएगा, और जिसको मैं बुलाऊंगा एक्सटेम्पर करने, स्पीच करने। और 6 सितंबर में टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, जिसको मैं बुलाऊंगा वो आएगा सामने स्पीच पे। टॉपिक है आज का, अमन के लिए जंग ज़रूरी है। मैंने इस टॉपिक पे करना है, आपने 6 सितंबर पे करना है। इसको थोड़ा मैं अटैच कर दूंगा 6 सितंबर के साथ। सुर्खी जो उफ़क़ पर छाने लगी, सुर्खी जो उफ़क़ पर छाने लगी, मक्तल से सदा फिर आने लगी, हैं जुल्म के शोले भड़क उठे, धरती के ज़रे सुलग उठे, ऐसे में जबर के नेज़े ने ममता का कलेजा काट दिया, इन हक़ के ठेकेदारों ने फिर हद का दरिया पाड़ दिया। ये जहल क्यों है ए लोगों, वो कत्ल हुआ है क्यों ए लोगों, अमन से चाहत जुर्म है क्या, सच्चाई की चाहत जुर्म है क्या, हक़ गोई की दावत जुर्म है क्या, जुल्म से बगावत जुर्म है क्या। जी वकार, अमन से चाहत हक़ गोई की दावत है, और मैं हूँ इंसान, इंसान जो मस्जूद मलाइक है, इंसान जो कायनात आबो गिल का बासी, कारकुनाने कज़ा कदर का मालिक, कायनाती सकूत का रखवाला और अमन अमान का बोलबाला करने वाला है। आज अपनी लहू लुथड़ी ज़ात अपनी पैमद खाक ज़िल्लत के हाथों ढोने पर मजबूर हुए। अंधेरी नगरी का बासी और असफल साफरीन का पैकर अपनी ही नूह की ज़िंदगियों को अजीरन बना रहा है, जुल्म का बाजार गर्म कर रहा है, कहीं अपने ही भाई का गला काट रहा है, कहीं अमृत का तवील तारीख राज है, कहीं शहनशाहियत अपनी तमाम तरस्याकारियों के साथ जुल्म के डेरे डाले है, कहीं कदामत परस्त मजहबी जुनूनी अपने जुल्म ज़रीफ़ियों के जाल बिछाए हैं, कहीं इंतहा पसंद अपने इमामों के बलों को बढ़ाने के लिए कहर का रिवाज जारी रखे है। तो जी वकार, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है, अमन के लिए जंग ज़रूरी है। जनाबे वाला, ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि जुल्म को ना रोकने वाला भी जुल्म में शामिल है, कातिल को ना टोकने वाला भी कत्ल का जिम्मेदार होता है, लश्कर बातिल को हक की राह ना दिखाने वाला भी बातिल ही का हमरिकाब होता है, शाखे सितम काट कर फेंक न देने वाला गुलची भी सितम के फूलने का बायस बनता है। गोया अमन के क़याम के लिए तूफ़ान सितम और तलातम जुल्म के इस मुँह जोर घोड़े को लगाम डालना लाजमी है। और जनाबे वाला, ये सभी जानते हैं कि जालिम को रोकने के लिए प्यार नहीं, लोहे के हथियार की ज़रूरत है। कातिल को टोकने के लिए मोहब्बत की नहीं, बंदूक की हिमायत की ज़रूरत है। बातिल का किला कम करने के लिए उफ़त की चाहत नहीं, गोली की रियासत की ज़रूरत है। सितम की हौसला शिकनी के लिए नरमी के रिवाज नहीं, सख्ती के समाज की ज़रूरत है। गारत गरी की पस्ती के लिए शफकत की हस्ती नहीं, गुस्से की बस्ती की ज़रूरत है। अमन के क़याम के लिए अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ उठे हैं, हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये ज़र की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते,
یہ جنگ ہے امن کے حصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ سے ہی، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ جناب والا، میں ایوان میں پیش کی گئی قرارداد امن کے لیے جنگ ضروری ہے کہ نہ صرف مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں بلکہ ذی وقار اس بات پر ششدر ہوں کہ فاضل حزب مخالف کس بلبوتے پر اس قرارداد کی مخالفت پر اپنا پتا پانی کر رہے ہیں۔ جناب والا، کیا حزب مخالف کو 1965 کی وہ غارت گری یاد نہیں جب دشمن نے رات کے سیاہ اندھیرے میں پاک دھرتی کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا حزب مخالف کو سیاچین کی وہ برف پوش وادیاں بھول گئیں جب دشمن نے پرسکون برفانی وادی کا سکون غارت کر دیا تھا؟ کیا حزب مخالف کو کارگل کی بلندیاں فراموش ہو گئیں جب دشمن نے پستی کے رواج کو ہمارا سماج بنانا چاہا؟ کیا حزب مخالف کو کشمیر کی بے ردا مائیں، 47 کی بے عصمت بہنیں، فلسطین کے نہتے زخمی شہری، لیبیا کے مظلوم عوام، ناگا ساگی کے ایٹمی دھماکے بھول گئے؟ کیا حزب مخالف کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے کہ جب کوئی جارے ملک کسی ریاست کا امن تباہ کرے تو اسے پھولوں کے ہار پیش کیے جائیں یا اس کے خلاف جنگ کی جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ظلم و تعدی کا بازار گرم کر دیا جائے تو امن کے لیے جنگ کیوں نہ کی جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ جب بدماش ریاستیں اپنی لٹیرے بازی کے لیے زور و ستم سے بدل دیں ان کے خلاف جنگ کیوں نہ کی جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے باور کرا سکتے ہیں کہ امن کو غارت کرنے والا تو چھوڑ دیا جائے مگر امن کے حصول کے لیے جنگ کرنے والا مجرم ٹھہرا دیا جائے؟ کیا حزب مخالف مجھے واضح کر سکتے ہیں کہ وہ کس بنا پر چونڈا کے محافظ، بیدیاں کے رکھوالے، سیاچین کے سالار، کارگل کے سپاہی امن کے حصول کے لیے ان جنگ کرنے والے جیالوں کو مجرم کہہ رہے ہیں؟ تو جناب والا، میں آپ سے استفسار کرتا ہوں، امن سے چاہت جرم ہے کیا؟ امن سے چاہت جرم ہے کیا؟ سچائی کی چاہت جرم ہے کیا؟ حق گوئی کی دعوت جرم ہے کیا؟ ظلم سے بغاوت جرم ہے کیا؟ گر جرم کہو گے تم اس کو، گر جرم کہو گے تم اس کو، گر جرم کہو گے تم اس کو، تو میرا عزیز بٹی بھی مجرم ہے، تو میرا سرور بھی مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا سوار بھی مجرم ہے، تو میرا راشد مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا طفیل مجرم ہے، تو میرا لالک مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو میرا شیر خان مجرم ہے، تو میرا محفوظ مجرم ہے۔ گر جرم کہو گے تم اس کو تو مجرم گرنا مشکل ہیں، خنجر تو محدود مگر یہاں سینے گرنا مشکل ہیں، 2 4 نہیں 10 12 نہیں یہاں شہدا گرنا مشکل ہیں۔ رات کی تاریکی تو کیا ہم صبح کی چاہت، ہمیں صبح کی چاہت رکھنا ہے، رات کی تاریکی تو کیا ہمیں صبح کی چاہت رکھنا ہے۔ ہر سمت ہے ظلم کی اندھی موت، ہمیں امن کی چاہت رکھنا ہے۔ ہر سمت ہے قتل و غارت گری، ہمیں جنگ کی چاہت رکھنا ہے۔ امن کے حاصل کرنے کو ہمیں جنگ کی چاہت رکھنا ہے، ہمیں جنگ کی چاہت رکھنا ہے۔ تالی بجا دیں۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا سر کو کہ سر تھوڑا سا 6 ستمبر پہ بولیں گے، اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا پینڈنگ کروں گا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا ذرا خیال کا موقع دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ سر نے بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات گزار کیے۔ ابھی چونکہ آپ لوگوں کو زیادہ میں موقع دیتا ہوں، کنتلس تھے ہمارے ڈی اے خان کے اکیڈمی جو چل رہی ہے وہاں پہ، تو سر کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو زیادہ موقع دیے کریں، آپ ہی بولتے رہتے ہیں۔ انہوں نے میری خامی نکالی کہ آپ بھی زیادہ بولتے رہتے ہیں، بچوں کو موقع کم دیتے ہیں۔ تو سر کی بات ٹھیک تھی، اسٹوڈنٹ کو جب موقع دیا بول ہی نہیں سکتے تھے، تو بچے آپ لوگوں نے وہاں اپنے کانفیڈنس کا اظہار کرنا ہے۔ اور دوسرا، اپنے اندر گھٹن محسوس مت کریں، اندر چیزیں مت رکھو۔ جو چیز نہیں آتی جب میں پوچھتا ہوں کویشچن پوچھو میرے سے، تو آپ پوچھو۔ اگر ویک ایریا کسی کو انگلش میں پرابلم پوچھے، سر میرا انگلش کا تھوڑا بہتر کر دیں، انٹری وربل میں مسئلہ تو پوچھو نا، آپ بولو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ ہے اس کا، نہیں بولو گے اندر گوگو کی طرف بیٹھ رہے ہوگے، مجھے کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے آپ لوگوں نے اپنا دیکھنا ہے، ہر بچے کو اپنا پتہ ہے کون سا ویک ایریا ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں بھی کوآپریشن رکھنی ہے، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سکھانا ہے۔ خامیاں میں بتاؤں گا، اس کے میں ابھی آئی ہے علی کی، تو میں نے کیا خامیاں بتائی ہیں، خوبی ایک بھی نہیں بتائی، میں نے یہ خامیاں بچے گی، تھوڑا وہ پریشان ہوئی، پھر بعد سیٹسفائیڈ ہوئی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ لگتا یہی ہے اپنے اولاد یا اپنا یہاں بچے کو کہ میں سب سے بیسٹ ہوں، لیکن وہاں کمپٹیشن سارے بیسٹ کے ساتھ ہے، کریم کے ساتھ وہاں کا کمپٹیشن ہے، پورے پاکستان سے کریم آئی ہوتی ہے، پورے پاکستان سے بیسٹ لڑکے آئے ہوتے ہیں، ہر بچے نے محنت، ہمارا یہ خیال ہے میں جتنی محنت کروں دوسرا نہیں کر رہا، ایسا یہ غلط فہمی ہے آپ سب کی۔ اور سرور کیڈ میں کتنی بچے محنت ہوتی ہے، ڈیلی کتنی پیٹی ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ پیٹی کراتے ہیں نا وہاں پہ۔ کیا دوسرا کدھر ہے لڑکا کیڈ کالج والا گفتار، کس کالج کا وہ بٹراسی کا، وہاں بھی برگیا فیس پرنسپل تھے، مجھے پتہ ہے سر بڑی محنت کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی کیڈ کالجز ہیں پاکستان میں 150 200 کیڈ کالجز ہیں، تو وہ بچے وہ محنت کر کے ٹرین ہو کے آ رہے ہیں۔
تو یہ اس لیے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے محنت کرنی ہے. جب تک میں آپ کو نہیں کہوں گا اپلائی کرنا ہی نہیں, جب تک مجھے سیٹسفائڈ نہیں, کبھی تک میں کسی بچے سے سچی بات ہے سیٹسفائڈ نہیں ہوا. چل جب میں کہوں گا اپلائی کرو پھر اپلائی کرو, چانس ضائع ہوگا, اور میں نہیں چاہتا کسی کا چانس ضائع ہو جائے. ابھی آپ لوگوں نے 6 ستمبر کو بولنا ہے, جسٹ 2 منٹ, ہر بچے نے 2 منٹ ٹائم ہمارے بہت شارٹ ہے. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ, چونکہ کرنل نواز الحسن سپرا جو ہیں شعر و شاعری کے بڑے شوقین ہیں, تو مجھے شعر یاد آ جاتا ہے. پھر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. خلوص نیت کے ذکر کیا شاعر نے, ایسا سجدہ ہو کہ زمین کانپ اٹھے, آسمان بدل جائے, تقدیر چینج ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. وہ سجدہ ایسا ہونا چاہیے. ایک اور اسی حوالے سے شعر ہے کہ سارا شہر تلاوت میں مصروف ہے, سارا شہر تلاوت میں مصروف ہے, موسم کے تیور بدلتے نہیں. سنا ہے پہلے کسی ایک شخص نے صرف کلمہ پڑھا تھا ہوا چل پڑی. تو کلمہ کیسے پڑھا تھا, اس کا کیا یقین اور عقیدہ ایمان تھا, اس یقین اور عقیدہ اور ایمان کے سامنے زندگی گزارنی ہے. پختہ یقین. ایک بچہ یہ آتا ہے میرے پاس بیٹھتا ہے, سر پتہ نہیں میں سلیکٹ ہوتا ہوں یا نہیں, یہ کویشچن کر رہے ہیں میرے سے, اس کو میں اکیڈمی میں رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا, کبھی بھی نہیں رکھتا. وہ اس کے ذہن میں شک ہے, 0.000% کسی بچے کے ذہن میں شک ہے, وہ ریجیکٹ ہوگا, وہ پکا ریجیکٹڈ ہے. اگر آپ کو اپنی ذات پہ شک ہے نا کہ میں سلیکٹ پتہ نہیں ہوتا ہوں یا نہیں, اور داخلہ یونیورسٹی میں لیا ہوا ہے آپ نے, اس میں شک میں مبتلا ہے نا, وہ ریجیکٹڈ ہیں, پکے ریجیکٹ ہیں. جو بچے یونیورسٹی میں داخل جنہوں نے نہیں لیے, وہ پورے یقین کے ساتھ آئیں گے ہم نے سلیکٹ ہوں, وہ پکے سلیکٹڈ ہیں, سلیکٹ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس لیے کہ شک کے ساتھ یہاں آ رہا ہے, اس بچے نے داخلہ نہیں لیا, اسے پتہ ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے, ویک اس کا تھا, کافی امپرومنٹ کیا, اس کے وہ میرے ان ٹچ ہیں. تو اس لیے آپ نے شک کے ساتھ نہیں رہنا. شک کے ساتھ رہو گے تو ریجیکٹ پکے ہو جاؤ گے. آپ نے شک کے ساتھ اور جانا ہے تو سلیکٹ ہو کے جانا ہے, تاکہ آپ کا فیوچر بنے اور زندگی آپ کی جو ہے سمجھ جائے. تو ابھی آپ نے 6 سپٹمبر پہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے میں نے جو کل کا ٹاپک دیا ہوا تھا آپ کو, تو آپ نے ذرا خیال کریں. سب سے پہلے بچہ آئے گا اس ویک کے لیے جو جا رہے ہیں, یہ عاطف کا بھائی سامنے آ جائیں بچے. طیب. Assalamu alaikum viewers, my name is Tayyib Sadiq and I am from district Sangar, and today my topic is 6 September, the Defence Day. The 6 September is celebrated all over the Pakistan everywhere as a national day and a defence day to commemorate and pay rich tributes to our martyrs and the Ghazis who gained martyrs in the war during 1965 war while safeguarding the motherland against the great aggression of Indian forces in 1965. Along with our forces, our nation also showed very courageous and bravery to safeguard the motherland from the aggression of Indian forces, and they did that. They proved that Pakistan is a nation who have that youngsters who have full spirit and courage to save their homeland. And people outside the work of the people from the outside and our forces also tried their best, and the world have seen that how they shattered their dreams of Indian forces to have a breakfast at the Gym Khana of Lahore. Thank you so much. Thank you. Next, Arslan Azim. تمام جنرل کیڈٹ کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یوم دفاع 6 ستمبر 1965 سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی گزارش تو یہ, جب دشمن نے ناپاک عزائم گاڑنے کی پاکستان میں کوشش کی تو پاک فضائیہ نے, پاکستان آرم فورسز نے اور اس کے علاوہ ہر پاکستان کے مرد مومن نے سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا, جو کہ ان کو مدتوں یاد رہے گا. ایک ایسا ان کو زخم دیا جن کو وہ اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں, لیکن ادونہ خانہ جو بات وہ یہ ہے کہ وہ ان کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب تھا کہ امام عالم نے ان کو ایسی عبرت ناک شکست دی, ایسا ان کو جواب دیا کہ جو وہ صدیوں تک یاد رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے, ہمیشہ کی طرح بھارت کا ہمیشہ نیگیٹو رول تھا پاکستان کی سالمیت میں. پاکستان جب سے بنا پاکستان اس وقت سے لے کے آج تک
بھارت ناپاک عزائم گڑھ رہا ہے، چاہے وہ سی پیک ہو یا پاکستان کوئی بھی معاشی جس میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے وہ ہمیشہ نیگیٹو رول پلے کرتا ہے، دنیا اس بارے میں جانتی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کشمیر میں ان کا رول بڑا خراب رول ہے، بڑا گندا رول ہے، جس میں وہ نہایت کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو خوش نہیں رہنے دے رہے ہیں، ان کی خوشحالی کو برباد کیا انہوں نے. اگر بات کی جائے پاکستان فضائیہ کی تو پاکستان فضائیہ کا بہت اچھا رول کردار تھا، ایک بڑا اچھا وائٹل رول انہوں نے پلے کیا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دوبارہ سے جب انہوں نے دوبارہ ہمارے 12 فروری کو پاکستان پہ حملہ کیا تو ابھینندن کا جو حال ہوا وہ دنیا نے دیکھا اور ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھا. امید کرتا ہوں کہ وہ انڈیا اپنے ناپاک عزائم کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. اگر کم نہیں کرے گا تو ہر یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہے، جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ شیر خان سے کم نہیں ہے اور ان کے ساتھ وہ کریں گے جو وہ سوچ نہیں سکتے. تو میں ایک کچھ اشعار ہیں جن کے ساتھ اپنے اس نظم کا اختتام کروں گا. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں خوں جن کا حرم سے بڑھ کے. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، ہر بلا تدعو مع اللہ الہ آخر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جیے تو غازی جو مر جائے تو شہید آرزو، ہمیں قبول نہیں کوئی درمیان کی بات. نیکسٹ آ جائیں حسنین. السلام علیکم جنٹل مین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 6 ستمبر 1965. 6 ستمبر 1965 ایک ایسا دن تھا جو تاریخ کی کتاب میں ایک عالمی دن ہے، خاص کر پاکستان کے لیے، کیونکہ جب ہمارے دشمن بھارت نے اچانک حملہ کر دیا اور اس کو نیکسٹ بڑے اچھا بولتے ہیں، ایسی سوچ ہے اس بچے کی. علی آج سامنے ینگ بوائے ہمارے اسٹوڈنٹس پورے پاکستان سے آتے ہیں ہم. اسٹارٹ سے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں. گر شہادت نہیں مقصود میں میرے یارب، گر شہادت نہیں مقصود میں میرے یارب، کسی شہید کے پہلو میں ہی دفنا دے مجھ کو، کسی شہید کے پہلو میں ہی دفنا دے مجھ کو. جی آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اپنی تقریر. آج کا جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے 6 سپتمبر 1965. یہ ایک ایسا دن ہے جو کہ پاکستان، ہر پاکستانی کو پتہ ہے اور ہر پاکستانی کے لیے ایک ضروری دن ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن کئی ہمارے جو ساتھی تھے پاک فوج کے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. میں اسی کے بارے میں بات کروں گا کہ انہوں نے کیوں نذرانہ پیش کیا. وہ نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا. انہوں نے اس لیے اپنی جانیں دیں کہ تاکہ ہم لوگ آج ادھر بیٹھے ہیں، اس لیے دی. جس طرح کہ کوئی بھی بارڈر پہ جاتا ہے وہ اس لیے سے نہیں جاتا کہ میں یہاں سے بچ کے آؤں گا، وہ اس لیے سے جاتا ہے کہ آج اگر میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، آج میں کوئی بڑا کارنامہ پیش کرتا ہوں، اپنی جان دے دیتا ہوں، تو آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی. تو 1965 میں بھی ہمارے جب انڈیا نے حملہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ فوج ہر وقت ریڈی رہتی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید کی بات ہے پاکستان آرمی اس چیز کو برداشت نہ کر پائے اور وہ ہمت ہار دے. مگر آپ نے دیکھا کہ اس طرح پاک فضائیہ ایم عالم جیسے شیر نے ان کے 5 طیارے مار دیے 1 منٹ میں. تو یہاں سے ان کو پتہ لگا کہ یہ سوئی بھی نہیں ہے، جاگی بھی. اور آج بھی وہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ فروری میں جو ہے وہ حسن صدیقی نے جو ہے وہ ابھینندن کا جہاز گرایا، تو وہ اسی چیز کی مثال ہے کہ ہماری فوج سوئی بھی نہیں ہے. تو جو بھی اس کو سویا ہوا سمجھتا ہے وہ اصل میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اور وہی سمجھ رہا ہے کہ شیر کاٹے گا بھاگتا ہے. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو شہید ہیں ہمیں ان پر فاتحہ پڑھنی چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے وہ کون. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. نیکسٹ آ جائیں. الحمدللہ میرے جو والد صاحب 1965 کی وار لڑ چکے ہیں. 1965 بہت اچھے طریقے سے بڑے کارنامے کیے انہوں نے. 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، 2 جنگیں وہ لڑے ہیں. تو یہ اعزاز ہے مجھے کہ میں غازی کا بیٹا ہوں، اور میں نے خود 2 دفعہ والنٹیئر کی ہے. 2 دفعہ والنٹیئر کر چکا ہوں میں. ریٹن لیٹر لکھ کے MS کو، لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، ضرب اعظم کے لیے بھی میں نے لیٹر لکھا تھا. اور ابھی بھی ہم والنٹیئر ہیں. آن لائن یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہم والنٹیئر ہیں. کس ٹائم بھی اگر آرڈر ملے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ
خون کے آخری قطرے تک پاکستان کا دفاع کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دشمن کو یہ پتہ ہونا چاہیے, جو بھی ہمیں سنتے ہیں انڈیا میں, کہ یہاں جو عوام ہے, جو سول ہے, چاہے آرمی ہے, ساروں میں جذبہ ہے پاکستان کے دفاع کا. اگر پاکستان کا دفاع ہم کر رہے ہیں, پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ دراصل اسلام کی حفاظت ہے. کیونکہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان, یہ کلمے کی بنیاد پہ اس کے وجود میں عمل میں آیا. اس کی بنیاد میں کلمہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کے نام بننے والی ریاست ہے, اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا, اس کو شکست دے نہیں سکتا, اور سوچے بھی نہیں کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا. اگر وہ میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ ہم نکال باہر پھینکیں گے. ہمارے اندر وہ جذبہ آج بھی موجود ہے. 1965 والا جذبہ آج بھی ہمارے جوانوں میں نظر آتا ہے. ان کی آنکھوں کی چمک میں, چمک سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جذبہ مان نہیں پڑا, بلکہ وہ جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی حفاظت کا, پاکستان سے محبت کا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہمیشہ یہ ملک پاکستان شاد و آباد رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. نیکسٹ کون آتا ہے بچہ؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھر پارکر سے آیا ہوا ہے. تھر پارکر سے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. آئیں بیٹا. اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی, گڈ شاباش. ہم پروازوں سے نہیں, ہم حوصلوں سے اڑتے ہیں. آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ 6 ستمبر کے بارے میں. 6 ستمبر ایک وہ دن ہے جس دن پہ پاکستان کے پڑوسی ہمارے جو دشمن ملک بھارت ہے, اس نے پاکستان پہ رات کے اندھیرے میں حملے کرنے کی کوشش کی. لیکن اس ملک کو, بھارت کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جوان بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کبھی سوتے نہیں ہیں. جب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی, ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانے میں کریں گے. لیکن ان کا یہ جو ناپاک ارادہ تھا وہ ہمارے جوانوں نے مٹی میں ملا دیا. اور جب بھی آگے بھی انشاءاللہ جیسے بھی جب بھی پاکستان پہ کوئی ایسا ٹائم آئے گا تو ہمارے جوان ہر وقت جو ہے کھڑے ہیں اس کو مون دینے کے لیے. یہ شہیدوں کی زمین ہے, یہ شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. یہ شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی. گڈ شاباش. تعلیم بجانے اس بچے کے لیے. کلاس میں دروشی پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اس وطن کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یار اس پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ. اس کی ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں ان کو شاد و آباد رکھ. بڑا اچھا افیکٹو کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, جس کے لیے ہم ابھی آپ دیکھ ہی لیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سارے ملک پہ. ہمارے جو ادارے ہیں ہر ایک پہ کرم فرمائے, چاہے اس ملک کی ترقی میں ایک مزدور رول ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے ایک ٹیچر ہو, جو بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, سب کے لیے ہم دعا گوائیں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مزید یہ پاکستان ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی سے نوازے, اور دشمن کے جو ارادے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ.